Assalamualaikum students. This is going to be the second part of this reading of the poem The Wolf's Postscript to Little Red Riding Hood by Agha Shahid Ali. In our previous part of this lecture हमने डिस्कस किया था कि आगा शाहिद अली जो हैं उनकी ये जो पोएम है इसकी थोड़ा बहुत बैकग्राउंड की किस फेरी टेल पे बेस है, उसमें क्या होता है, और ये भी कि पोस्टस्क्रिप्ट का वर्ड उन्होंने यूज़ किया है. तो मैं बता रहा था कि वुल्फ के पर्सपेक्टिव से ये बोली जा रही है. इसमें जो नरेटर है वो वुल्फ है. तो ये जो बात करने वाला है इसमें आई का वर्ड जो आएगा, प्रोनाउन आई, वो वुल्फ बोल रहा है. तो ये आपको जहन में रखना है. तो मैं इस पोएम को पढ़ता हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम इसके अंडरलाइंग मीनिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. देन वी विल हैव सम डिस्कशंस. First, let me start the reading of the poem. First, grant me my sense of history. I did it for posterity, for kindergarten teachers, and a clear moral. Little girls shouldn't wander off in search of strange flowers, and they mustn't speak to strangers. And then grant me my generous sense of plot. Couldn't I have gobbled her up right there in the jungle? Why did I ask her where her grandma lived? As if I, a forest dweller, didn't know of the cottage under the 3 oak trees, and the old woman lived there all alone. As if I couldn't have swallowed her years before. And you may call me the big bad wolf, now my only reputation. But I was no child molester, though you will agree she was pretty. And huntsman, was I sleeping when he snipped my thick black fur and filled me with garbage and stones? I ran with the weight and fell down, simply so children could laugh, and the noise of stones cutting through my belly, at the garbage spilling out, with a perfect sense of timing, just when the tale should have come to an end. Okay, this is the reading of the poem. As far the explanation of this poem is concerned, तो एक आइडिया आपको सुनने से आ गया होगा कि ये पोएम जो है वुल्फ बोल रहे हैं और इसमें क्या बोल रहे हैं वो. तो मैं इससे उसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूँ. आप लाइन टेक्स्ट पे नज़र रखें. फर्स्ट, ग्रांट मी माय सेंस ऑफ हिस्ट्री. पहले वुल्फ जो बोल रहा है यहाँ पे कि grant me my sense means you should appreciate my understanding, my being conscious of the history, how much I understand history. I did it for posterity. मैंने ये जो किया है, ये जो स्टोरी है वुल्फ ने जो इसमें पार्ट प्ले किया है, रोल प्ले किया है, posterity के लिए किया है. posterity means the generations that would come afterwards. तो since it's a part of history, what happens in the past and what is going to happen in future, it's a continuous chain of events. and ये वुल्फ बोल रहे हैं कि मुझे इस चीज़ का एहसास था कि पहले क्या हुआ था पास्ट में, इससे पहले वुल्फ के से पहले क्या हुआ था. तो मेरे बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स को छोड़ के उनकी बात नहीं मानते थे और इधर उधर घूमते रहते थे, दूर इलाकों में चले जाते थे, कभी कभी घर से दूर चले जाते थे, तो उनके लिए खतरा होता था इसमें. तो ये इसका मॉरल भी है जो सामने आएगा पढ़ने के बाद. तो ये कहते हैं कि इसको ख़त्म करने के लिए क्या किया, मैंने इस हिस्ट्री के सेंस को अपने जहन में रखते हुए, मुझे ये पता था ये प्रॉब्लम है, मैंने इसीलिए इस स्टोरी में ये रोल प्ले किया, डराने के लिए बच्चों को. तो इसीलिए कहते हैं मुझे इस हिस्ट्री का आप एक क्रेडिट दीजिए, सेंस ऑफ हिस्ट्री जो मेरा है इसका क्रेडिट मुझे दीजिए कि मैंने ये आने वाली जनरेशन्स के लिए किया. और किन के लिए किया? फॉर किंडरगार्टन टीचर्स, जो छोटे बच्चों के टीचर्स होते हैं तो उनके लिए. एंड अ क्लियर मॉरल, और मैंने इसलिए किया ताकि एक साफ इसमें एक सबक आमेज बात जो है बच्चों के लिए सामने आ जाए. वो क्या? लिटिल गर्ल्स शुडंट वॉन्डर ऑफ इन सर्च ऑफ स्ट्रेंज फ्लावर्स, कि छोटी जो लड़कियां हैं उन्हें इधर उधर नहीं जाना चाहिए अपने पेरेंट्स से दूर, या अपनी सिक्योरिटी को छोड़ के दूर, एल्डर्स से दूर
پھولوں کو چننے کے لیے ان کی تلاش کرنے کے لیے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ جو سٹوری ہے اس میں جو لٹل ریڈ رائڈنگ ہوڈ ہے وہ اپنی گرینڈ ماں کے پاس جاتے وقت پھولوں کی تلاش میں ادھر ادھر جانے لگتی ہے، جبکہ اسے نصیحت کی گئی ہوتی ہے کہ آپ ادھر ادھر نہیں جائیے گا، سیدھے گرینڈ ماں کے پاس جائیے، لیکن جب وہ راستے میں بھٹک جاتی ہے تو اسی میں موقع مل جاتا ہے وولف کو اس کے ساتھ مطلب بات کرنے کا اور اس سے پتہ کرنے کا کہ اسے کہاں جانا ہے۔ تو اس کے بعد وہ وولف اس کا فائدہ اٹھا کے اس کے گرینڈ ماں کے گھر پہنچ جاتا ہے پہلے ہی، اور اسے پہلے ہی سیکرٹس پتہ چل جاتی ہیں کہ کس بچی کو کہاں جانا ہے، اس کو میں کھا جاؤں گا اور گرینڈ ماں کو بھی کھا جاؤں گا۔ اینڈ دے مسٹ اسپیک ٹو اسٹرینجرس، اور یہ بات بھی سمجھانے کے لیے کہ انہیں اجنبیوں کے ساتھ، چھوٹے لڑکیوں کو یا چھوٹے بچوں کو بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں پہ اسپیسیفکلی گرلس کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ وہ لٹل ریڈ رائڈنگ ہوڈ جو ہے چھوٹی لڑکی ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹرینجرس کے اجنبیوں کے ساتھ بات نہیں کرنی چاہیے۔ چھوٹے بچوں کو اکثر یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ آپ اجنبیوں کے ساتھ بات مت کرنا، پیرنٹس کی سیکورٹی میں رہنا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے اگر آپ کبھی کبھی اپنے چھوٹے بھائی یا بہن کو بھیجو دکان تو کہتے ہیں کہ دائیں بائیں نہیں جانا، اب دشن کھوور گز جانا، سیدھے دکان پہ جانا۔ تو یہی نصیحت اس کو بھی کی گئی تھی، اور یہ وہ کہہ رہے ہیں میں نے ان بچوں کو سبق سکھانے کے لیے میں نے ایک ولن کا رول پلے کیا۔ اینڈ دین گرانٹ می مائی جنرس سینس آف پلاٹ، اور جو ہے آپ مجھے اس چیز کا کریڈٹ دے دیجئے کہ مجھے جو ہے انڈرسٹینڈنگ کتنی اچھی ہے کہ میں نے ایک پلاٹ ڈیوائز کیا۔ پلاٹ کیا ہوتا ہے؟ پلاٹ جو ہے وہ سمجھنے کے لیے آپ ایسے سمجھیں دیٹ اسٹوری کے بارے میں کہا جاتا ہے اسٹوری از دا ٹائم لائن، دا سیکوینس آف ایونٹس ان یور نیریٹو۔ دا پوائنٹ آف پلاٹ از ٹو سپورٹ اے اسٹوری، ٹو میک اے اسٹوری کم ٹو لائف۔ جو اسٹوری ہے اس میں جو ہے سیکوینس آف ایونٹس بتایا جاتا ہے، لیکن پلاٹ ہوتا ہے کہ وہ انفولڈ کیسے ہوتے ہیں، وہ ہوتا ہے پلاٹ۔ اسٹوری میں آپ کو پہلے ہی ایک بتایا جاتا ہے کہ ٹائم ایز اے جو اصل میں ٹائم جو ہے ٹائم میں کون سی چیز پہلے ہوئی، اس کے بعد کون سی ہوئی، اس کے بعد کون سی ہوئی، لیکن پلاٹ میں جو ہے آپ کو وہ چیزیں جو بعد میں ہوئی پہلے ہوئی تھی وہ آپ کو بعد میں پتہ چل جاتی ہیں۔ تو پلاٹ از انفولڈنگ آف اے اسٹوری، آلرائٹ، تو یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ تو جو ہے پلاٹ جو ہے یہاں پہ پلاٹ میں اس میں کہہ رہے ہیں یہی بات، یہ وولف کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہوں پلاٹ میرے ذہن میں پہلے سے ہی تھا کہ کیسے اسے انفولڈ کروں، کیسے اسے پتہ چلے گی بعد میں کہ اس نے یہاں پہ غلطی کی، یا جو ریڈرز یا بچے ہیں انہیں بعد میں پتہ چلے گا کہ اس نے لڑکی نے جو وولف کو یہاں پہ بات کی وولف کے ساتھ، تو اس کا نتیجہ وہ نکلا کہ وہ وولف پہلے ہی گرینڈ ماں کے کاٹیج میں پہنچ چکا تھا اور وہاں پہ اس نے گرینڈ ماں کو کھا لیا تھا اور لڑکی کے لیے ویٹ کر رہا تھا اور اس کو بھی کھا لیا۔ تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ خود ہی سوچ کے رکھا تھا کہ میں یہاں پہ پہلے اس کو ملوں گا لڑکی کو، اس کے بعد اس کو کھاؤں گا۔ تو کیونکہ یہ جو وہ ملتا ہے لڑکی سے اور لڑکی اسے سیکرٹ اپنا بول دیتی ہے کہ میں گرینڈ ماں کے پاس جا رہی ہوں، وولف اس کو یوز کرنا چاہتا ہے بچوں کو دکھانے کے لیے کہ یہ نہیں کرنا چاہتا اسے، کیونکہ ادروائز وہ کہہ رہا ہے کہ couldn't I have gobbled her up right there in the jungle، کیا میں اس کو وہیں پہ نہیں کھا سکتا تھا لڑکی کو؟ یہ ریزنیبل ایک چیز ہے جو سمجھ کی بات ہے کہ جب وہ لڑکی کو ملا جنگل میں تو اسے کیا ضرورت تھی اس کی گرینڈ ماں کے پاس پہلے جانے کی، وہاں پہ پھر گرینڈ ماں کے کپڑے پہننے کی یا ایک قسم کا ایک حلیہ بدلنے کی تاکہ لڑکی کو دھوکہ لگے، کیونکہ وہ لڑکی تو اس کے پاس جنگل میں پہلے ہی تھی سامنے، اس کو وہیں پہ کھا سکتا تھا۔ تو اس کو کھا کے پھر اس کی بات جب پہلے اس نے سنی کہ اس کے گرینڈ ماں کے پاس جا رہی ہے، یہ سب کچھ سننے کے بعد اس کو کھا لیتا، پھر گرینڈ ماں کے پاس جا کے گرینڈ ماں کو کھا لیتا۔ تو لیکن اس نے یہ نہیں کیا تاکہ یہ بعد میں اس کو کھا پائے، پہلے نہ کھا پائے۔ تو یہ ہوتا ہے پلاٹ۔ سٹوری میں کیا ہے؟ سٹوری میں آپ کو پہلے ہی پتہ چل جاتی ہے کہ ایسے ہونے والا ہے یا ایسے ہوا، ٹائم لائن کے حساب سے، ٹائم کے حساب سے۔ تو اس کے بعد یہ وولف کہتے ہیں کہ کیا میں اس کو نہیں کھا سکتا تھا پہلے وہیں پہ جنگل میں جب وہ میرے ساتھ بات کر رہی تھی؟ Why did I ask her where her grandma lived؟ میں نے اسے کیوں پوچھا کہ تمہاری گرینڈ ماں کہاں پہ رہتی ہے؟ تو as if I, a forest dweller, didn't know of the cottage under the 3 oak trees and the old woman lived there all alone۔ کیونکہ میں جیسے کہ ایسے پریٹینڈ کر رہا تھا جیسے مجھے پتہ ہی نہیں ہے، حالانکہ میں تو جنگل میں رہنے والا ہوں، کیا مجھے ہی نہیں پتہ ہوگی کہ اس کی گرینڈ ماں کہاں پہ رہتی ہے؟ وہ 3 اوک ٹریز کے نیچے رہتی تھی اور وہاں پہ بھی اکیلی رہتی تھی، میرے لیے کون سا مسئلہ تھا اس کو پہلے سے ہی کھانے کا، اگر مجھے ان کا کھانا ہی مقصد ہوتا۔ تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ان کا مقصد کھانا نہیں تھا، ان کا قتل نہیں کرنا تھا، ان کا مقصد یہ بچوں کے لیے سبق کی ایک بات کریٹ کرنا تھا، سبق ایک چھوڑنا تھا۔
اس کے بعد یہ کیا کہتے ہیں, as if I couldn't have swallowed her years before, تو میں تو اس گرینڈ ماں کو پہلے سے ہی کھا چکا ہوتا, مجھے تو پہلے ہی پتا تھا وہ کہاں پہ ہے. And you may call me the big bad wolf, now my only reputation, لیکن اب جو ہے بچے اور دنیا مجھے بگ بیڈ ولف کے نام سے جانتی ہے. میرا تو بس یہی ایک ریپوٹیشن اور یہی ایک نام رہ گیا ہے جس سے میں مطلب جانا جاتا ہوں. اس کے بعد یہ کہتے ہیں بٹ آئی واز نو چائلڈ مولسٹر دو یو ول ایگری شی واز پریٹی. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے اس بچی کو, اس چھوٹی لڑکی کو مولسٹ بھی کر سکتا تھا جنگل میں ہی, لیکن آپ کو مجھے اس چیز کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ مجھ میں یہ صفت نہیں تھی, مجھ میں یہ برائی نہیں تھی. حالانکہ آپ جو ہے آپ سب جو ہے یہ بات جان لو کہ لڑکی جو ہے وہ بچی جو ہے شی واز پریٹی. تو یہ ایک ٹوسٹ دے دیتے ہیں یہاں پہ آغا شاہد علی. یہ جو ہے یہ ایلیمنٹ اوریجنل سٹوری میں نہیں تھا. تو یہ جو ہے یہ ایک قسم کا ایک ماڈرن ایلیمنٹ ہے جو کہ سوسائٹی میں آف لیٹ بہت زیادہ مطلب شاید کے وقت بھی ویسٹرن سوسائٹیز میں بھی خاص کر کے یہ چیز دیکھی جا رہی تھی کہ چائلڈ مولسٹیشن بڑھ رہا تھا. اب تو ہمارے کشمیر میں بھی آپ جانتے ہوں گے کہ چائلڈ مولسٹیشن کی کیسز آئے دن ہوتے رہتے ہیں. دس از دا جب کوئی سوسائٹی ڈیگریڈ ہوتی رہتی ہے اور ان کے مورلز چلے جاتے ہیں, وہ خرابی میں خرابی سے آگے جاتے رہتے ہیں, برے سے برے ابتر ہوتے جاتے رہتے, تو ایسے انسیڈنٹس یا ایسی چیزیں سوسائٹی میں ظاہر ہو جاتی ہیں. تو ولف تو کہہ رہا ہے کہ جب جس فیری ٹیل کی آپ بات کر رہے ہو, یو شوڈ ریئلائز کہ مجھے آپ کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ میں چائلڈ مولسٹر نہیں تھا. تو ہو از ہی ایڈریسنگ ہیئر, دا کوشچن از ہو از ولف ایڈریسنگ ہیئر. تو یہ جو ہے اپنی سوسائٹی سے جمپ کر کے کنٹمپریری سوسائٹی کو ایڈریس کر رہے ہیں, کیونکہ مولسٹیشن کا جو نے ایلیمنٹ یہاں پہ لایا ہے یہ آج کل کی سوسائٹیز کو بتا رہے ہیں کہ دیٹ یو شوڈ ریئلائز ہاؤ ڈیکیڈنٹ یو ہیو بیکم, اور آپ مجھے بگ بیڈ ولف کے نام سے ابھی بھی جان رہے ہو. تو یہ میں آگے چل کے اور ایکسپلین کرنے والا ہوں, بٹ دس از واٹ ہی از سیئنگ ہیئر. اینڈ دا ہنٹس مین, اور وہ جو لکڑہارا تھا, واز آئی سلیپنگ وین ہی سنیپڈ مائی تھک بلیک فر اینڈ فلڈ می ود گاربیج اینڈ اسٹونس. میں نے کہا اوریجنل ٹیل میں جو ہے وہ لڑکی چیختی ہے, تو پھر جب وہ اپنے گرینڈ ماں کے گھر ہوتی ہے ولف اس کو مار رہا ہوتا ہے, وہ چیختی ہے, وہاں سے ایک لکڑہارا جا رہا ہوتا ہے, وہ اس لڑکی کو بچانے کے لیے اندر جاتا ہے اور پھر ولف کو کاٹ دیتا ہے, اور پھر وہاں سے لڑکی اور عورت وہ اس کی گرینڈ ماں نکل جاتی ہے زندہ. تو یہ ولف کہہ رہا ہے کہ کیا جب وہ لکڑہارا مجھے کاٹ رہا تھا, کیا میں اس وقت کیا کر رہا تھا, میں کیا سو رہا تھا, مطلب میں نے ریئیکٹ کیوں نہیں کیا, میں نے اس پہ حملہ کیوں نہیں کیا, میں نے اسے کاٹنے کیوں دیا, اور میں نے اس کو اپنے پیٹ میں گاربیج اور سٹونز بھرنے دیا. I ran with that weight and fell down, simply so children could laugh at the noise of stones cutting through my belly, at the garbage spilling out with a perfect sense of timing, just when the tale should have come to an end. میں اس کے بعد دوڑا جب اس نے میرے پیٹ میں یہ چیزیں بھری, تو میں بھاگا اور وہاں پہ پھر کیا ہوا, میرے پیٹ سے وہ پتھر اور وہ گاربیج باہر نکل رہا تھا, اور ایک ایسی پرفیکٹ سینس آف ٹائمنگ تھی میری کہ بالکل آخر میں سٹوری کے جب سٹوری میں چاہ رہا تھا ختم ہو جائے, تو میں نے یہ ایک ہیومرس سچویشن, مزاحیہ سچویشن کریٹ کر دی تاکہ بچے جو ابھی تک ڈرے ہوئے تھے, جو سہمے ہوئے ہوں گے اس سٹوری کو سننے کے بعد, تو انہیں اب ہنسی آ جائے, کیونکہ جو لیسن سیکھنے کے لیے ایک اہم سائیکولوجیکل نسخہ ہوتا ہے دیٹ یو شوڈ میک اٹ ہیومرس فنی, اور جو ہے ہیومر سے کچھ چیزیں زیادہ بہتر سمجھ میں آ جاتی ہیں. تو کہہ رہے ہیں ولف کہ مجھے اس چیز کا احساس تھا کہ ناؤ دیر شوڈ بی سم ہیومر, کیونکہ بچوں کو آخر میں ہیومر سے یہ سٹوری زیادہ یاد رہے گی. تو یہ کہہ رہے ہیں ولف کہ دیکھیں یہ جو ہے یہ میرا پورا پلان ڈیوائز کیا ہوا تھا, میں نے پورا پلان کر کے یہ بنائی ہوئی تھی, یہ سٹوری میں ہوں جو ہے سٹوری میں اصل میں رائٹر ہوں سٹوری کا, اس کا پلاٹ میں نے ڈیزائن کیا تھا نہ کہ کسی اور نے. یہ جو پوائم ہے اس میں کچھ کوشچنز تو آپ کے ذہن میں بظاہر آ رہے ہوں گے کہ واٹس دا میننگ آف دس پوائم, کیا مطلب ہے, کیوں یہ پوائم لکھی ہے شاعر نے, کیا یہ بالکل بچوں کے لیے ہے, کیا یہ کوئی پولیٹیکل میسیج دے رہے ہیں. تو جہاں تک انسان کی سمجھ کی بات ہے تو انسان ہمیشہ ایک میننگ تلاش کرتا ہے کہ نہیں, ایک میننگ مجھے ایک انٹرپریٹیشن کم سے کم سمجھ میں آ جائے تب جا کے مجھے یہ یاد رہے گی.
تو اس میں کوشچنز بہت سارے ہیں، کیوں شاید نے ایک یورپین فیری ٹیل کو چوز کیا، کیوں ایک اس فیری ٹیل میں ولف کو بولنے کا موقع دیا، اور کیوں اس میں جو ہے ولف اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہا ہے. تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں اس کے بیک گراؤنڈ کو کچھ حد تک سمجھنے کی کوشش کرنا پڑے گی.